मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आज मैं जिस मौजू पर आपके साथ कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बहुत ही एक अहम टॉपिक है दुनियाए रूहानियत में, इल्मुल एहसान में, तसव्वुफ़ में, और इसके मुतल्लिक आगाही भी बेहद ज़रूरी है। जो इस सिलसिले के अंदर हैं या जो नहीं हैं, ये आगाही दोनों के लिए ज़रूरी है, और वो टॉपिक है बैत। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो आजकल जो दौर चल रहा है इसमें रूहानियत और ये तसव्वुफ़ और इल्मुल एहसान ये बहुत ही ज़्यादा कमी है हमारे मामलात में, हमारे इन्वायरमेंट में। इन चीज़ों को एक अलग ही कोई चीज़ समझा जा रहा है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और बेहद मादियत परस्ती का दौर है, लोग मादियत परस्त हो गए हैं, और इस मादियत परस्ती में हम फ़कत उसी चीज़ को अहमियत देते हैं जिसमें हमारा कोई दुनियावी फ़ायदा हो। हम अपनी आखरत को और अल्लाह की कुर्बतों को भुला बैठे हैं। तो आज मैं अपने टॉपिक का आगाज़ करूँगा, जिसमें आज आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बैत क्या है और बैत की हकीकत क्या है। असल में बैत जो है ये बई लफ्ज़ से निकला है, जो कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और उसके मतलब हैं तिजारत या लेन देन। अच्छा, एक तो इसका जो है वो मायनी हो गया बई, यानी कि तिजारत और लेन देन, और दूसरा भी एक इसका मतलब है वो तौबा है। पहले हम इसके पहले मतलब को थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारे पास ये तिजारत या लेन देन कैसे है। कौन सी तिजारत या लेन देन? क्या ये दुनियावी तिजारत या लेन देन? नहीं, ये तिजारत असल में शेख और उसके मुरीद के दरमियान होती है। अच्छा, अब इसमें शेख क्या देता है और क्या लेता है, और मुरीद क्या देता है और मुरीद क्या लेता है। पहले हम मुरीद की बात करते हैं। मुरीद जो शेख को जो चीज़ देता है, मुर्शिद को जो चीज़ देता है, वो क्या देता है? वो अपना वक्त देता है, अपनी सलाहियत देता है, अपनी अकल देता है, अपना प्यार देता है। ये सारी चीज़ें जो मुरीद है वो अपने शेख को दे देता है, और शेख उससे वापसी लेता क्या है? उसकी सोच ले लेता है शेख की, जो बहुत आला होती है। उसकी फ़िक्र ले लेता है, जो वो अल्लाह की ज़ात में गुम होता है, और उसके मिशन को ले लेता है। और इस तरीके से वो अपने शेख की सोबत में इन तमाम चीज़ों को ले लेता है। और इन तमाम इस लेन देन के बदले में फिर क्या चीज़ उसको हासिल होती है? उसको इल्म मार्फत हासिल होता है, उसको शेख की सोबत हासिल होती है, और वो बहुत ही ख़ास मामला है, और उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। ये है इस बैत की हकीकत कि ये कौन सी तिजारत है, ये कौन सा लेन देन है। अलगर्ज़ के जो भी मुरीद होता है वो अपने शेख के ज़रिए से ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक रसाई हासिल करता है। जैसे कि सुल्तान व आरफीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए बहू, खुदा के लिए ये राज बता दो कि मार्फत इलाही के जाम हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस से पिलाए जाते हैं। तो शेख अपने मुरीद को इस काबिल बना देता है, शेख अपने मुरीद को इस काबिल बना देता है, उसको ऐसे आदाब सिखा देता है जो कि हजूर की मजलिस तक जाने के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसमें जो दूसरा मायनी आपके साथ हमने अर्ज़ किया है आपको कि इसके दूसरे मायने है तौबा करना। और ये तौबा क्या है? इसका अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अगर ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें तो फिर ये आपकी बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह से तौबा करें, फिर आप भी इनके लिए दुआ कर दें, तो अल्लाह तौबा कबूल करने वाला
بہت مہربان ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس آیت مبارکہ سے یہ چیز سیکھی کہ جو بھی کوئی شخص اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا، اپنے معاملات کو دنیاوی معاملات میں الجھا کر اپنی جان پہ کوئی ظلم کر بیٹھے گا، تو اگر وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر وہاں پر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اس کے اوپر رحمت سے رجوع بھی فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے، یہ جو بیعت ہے، جو بیعت ہم کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شیخ، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کا پروسیس کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں تو اس نے بھی تو کسی کے ہاتھ کے اوپر توبہ کی ہوگی، اور اس نے جس کے ہاتھ کے اوپر توبہ کی ہوگی اس نے بھی آگے کسی کے ہاتھ کے اوپر توبہ کی ہوگی، اور پھر اس نے جس کے ہاتھ پہ توبہ کی ہوگی تو اس نے بھی کسی کے آگے ہاتھ پہ توبہ کی ہوگی۔ تو یہ توبہ چلتے 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 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور وہاں سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی سارا کا سارا پروسیس اصل میں انڈائریکٹلی آپ حضور کی بارگاہ میں ہی توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اس طریقے سے اس توبہ کے پروسیس سے گزرتا ہے تو وہ ضرور در ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور آنے والے معاملات میں اس پر شفقت فرماتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو اس میں یہ سارا پروسیس عرض کیا گیا ہے، تو یہی بات ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک بھی اگر درمیان میں سے ایسا شیخ ہے جس کی کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے تو وہ سلسلہ ہی رد ہے۔ آپ جس بھی بزرگ کے ساتھ جڑیں، اس کا سلسلہ طریقت چلتا 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 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور وہاں سے حضور تک پہنچنا ہر صورت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی اگر سمجھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، میری اگر قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نیک بندوں کا ساتھ ہو جاؤ، نیک بندوں کے قریب ہو جاؤ۔ یعنی کہ اس کی بھی مقصدیت یہی ہے کہ کسی کی بیعت میں آ کے اس کے ساتھ جڑ کر میری قربت کو حاصل کر لو۔ اور اس کے علاوہ سورہ کاف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 17 میں کہ ہم جس کو بھی گمراہ کرنا چاہیں گے تم اس کا کوئی بھی مددگار اور رہنما مرشد نہ پاؤ گے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بڑا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھل کر بتا دیا کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ جیسے کہ اب صحابہ اکرام کو کن کی ضرورت تھی؟ حضور کی ضرورت تھی۔ حضور کے بعد پھر صحابہ اکرام میں سے کسی ایک ایسے صحابی کے اوپر معاملات آئے جو کہ بہت زیادہ حضور کے قریب تھا۔ پھر اسی طریقے سے یہ چیز چلتی 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 یہاں تک پہنچی۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو فرمایا کہ جو علماء میری دین کے جو علماء ہوں گے، علماء ربانی، وہ میرے وارث ہیں۔ یعنی کہ وہ علماء جو اللہ کی طرف بلائیں گے وہ میرے وارث ہیں۔ جو اصل میں یہ جو بیعت ہے، یہ جو اپنے ساتھ جوڑ لینا ہے دوسروں کو، یہ بھی اصل میں وہ جو علماء ربانی ہوتے ہیں وہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کی کچھ خوبصورت معاملات کے متعلق فرمایا کہ حضور کون ہے؟ وہ جو کہ تم پر گواہی دیں گے۔ تو ایسے ہی علماء ربانی بھی آپ تک اللہ کی بات پہنچا دیتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں اور آپ پر گواہ بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور تم لوگوں کو ڈر سناتے ہیں۔ تو علماء ربانی بھی یہی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑے لوگ اگر وہ سرکشی کر رہے ہیں تو ان کو اللہ کا ڈر سناتے ہیں۔ پھر فرمایا اور تمہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ اور پھر وہ علماء ربانی جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑے جو لوگ ہیں یہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو شیطان اور نفس مایوس کر رہے ہیں، تو پھر ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔
اور پھر مزید فرمایا اور یہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، فقط اللہ۔ علماء ربانی کی جو مجلس ہے اس میں آپ کو ایک ہی تعلیم ملے گی، وہ آپ کو ہر صورت اللہ کی طرف بلائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے جو آج کے دور میں کی جاتی ہے کہ یہ عورتوں کی بیعت کہاں پر آ گئی؟ کیا یہ عورتیں بھی بیعت کر سکتی ہیں؟ یہ عورتیں بھائی کیوں بیعت کریں؟ عورتوں کی بیعت کا کہاں پہ معاملہ لکھا ہے؟ تو محترم، عورتوں کی بیعت کے متعلق سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن عورتیں تمہارے پاس بیعت کرنے کو آئیں، کس بات پر؟ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پہ بہتان نہیں باندھیں گی، اور نیک باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان کی بیعت لو اور ان کی مغفرت چاہو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ تو بڑی ہی واضح اور کھلی لفظوں میں عورت کی بیعت کے معاملات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور علماء ربانی کیونکہ وہ تو خالصتاً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں گم ہوتے ہیں، تو یہ تو آپ کی سنت مبارکہ ہے عورتوں اور مردوں دونوں کی بیعت لینا اور ان کو اللہ کی راہ دکھانا۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی جو صحبت ہے وہ بمثل مشک ہے، اور جو برے لوگوں کی جو صحبت ہے وہ بمثل بھٹی ہے۔ اسی کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو بڑے خوبصورت اشعار میں ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے درداں دی یاری ایویں جویں وانگ دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چھٹاں پین ہزاراں، کہ یہ جو برے لوگوں کی صحبت ہے یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی لوہار کی دکان یا بھٹی جہاں پہ وہ کام کر رہا ہو۔ آپ اچھے اور خوبصورت کپڑے پہن کے گئے ہیں، چاہے اپنے کپڑوں کو جتنا بھی بچا کے بیٹھیں گے اس کے اوپر ضرور در ضرور وہ آگ کے چھوٹے چھوٹے ذرے آئیں گے اور آپ کے کپڑے بھی جلیں گے اور آپ کے کپڑے گندے بھی ہوں گے۔ بے درداں دی یاری ایویں جویں وانگ دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چھٹاں پین ہزاراں، تے درد منداں دی یاری ایویں جویں وانگ دکان اتاراں، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے پین ہزاراں۔ کہ جو اچھے لوگوں کی صحبت ہے وہ بمثل مشک ہے، وہ بمثل عطر کی دکان ہے۔ آپ عطر والی دکان میں جائیں گے، بے شک آپ کا ارادہ کچھ بھی لینے کا نہ ہو، لیکن آپ جب واپس وہاں سے باہر نکلیں گے آپ سے خوشبو لازمن آئے گی۔ تو بیعت اصل میں یہی چیز ہے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی چیز کا درس فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند، کہ اچھے لوگوں کی صحبت، صالح لوگوں کی صحبت آپ کو صالح بناتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بناتی ہے۔ تو جو اصل میں مرید ہونا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے شیخ کے ساتھ جڑ جائیں، آپ ان کے مشن کے ساتھ جڑ جائیں، آپ ان کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائیں، اور جڑ کے کیا کریں؟ جب آپ جڑ جاتے ہیں تو جڑے رہنے سے ہی آپ کو منزل ملتی ہے۔ اسی بات کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مزید خوبصورت انداز میں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے جھڑ جاندے نے کچے، لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے جھڑ جاندے نے کچے، جیرے پکن لال محمد اوہ کھاندے نے وٹے۔ اور بیعت کے انعامات کے متعلق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں قرآن میں سورہ فتح میں ہمیں یہ تعلیم فرمائی۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے وہ معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین، خاص سکون اتارا،
اور انہیں عنقریب فتح بھی عنایت کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی ہی اعلیٰ قسم کی ایک اللہ کی انعامات کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے بیعت کرتا ہے اور وہ کرتا بھی صدق و وفا سے ہے، اللہ کو پانے کے لیے کرتا ہے اور اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکون قلب عنایت کرتے ہیں۔ اس کے دل کو جو ہے وہ سکینہ اس کے دل پہ نازل کیا جاتا ہے، خاص تسکین اس کے دل پر اتاری جاتی ہے اور اس کا ترا بلند کیا جاتا ہے اور اس کو فتح دی جاتی ہے۔ تو یہ بیعت کے بہت اعلیٰ قسم کے انعامات میں سے ہے۔ اور دیکھیں، کوئی بھی بزرگ جو آج تک گزرے ہیں، یہ 1400 سال سے خانگاہی نظام چلتا آ رہا ہے، چاہے وہ سیدنا داتا حضور ہوں، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی اللہ کا پیارا بزرگ ہو، آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اللہ کی دوستی کو پایا، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی شیخ، اس کا کوئی نہ کوئی مرشد، اس کا کوئی نہ کوئی ہادی و رہنما ضرور ہوگا، کیونکہ یہ بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ 1400 سال سے ایک خانگاہی نظام چلتا ہے، اور جو بھی اللہ کی قربت کو پائے گا وہ ضرور کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ کر ہی اللہ کو پائے گا۔ اکیلا اس سفر میں کسی صورت بھی یہ چیز ممکن نہیں۔ عام سے عام دنیاوی تعلیم کے لیے جب ہمیں ایک استاد رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ آج کے دور کے اندر سارا نالج موجود ہے، نہ جانے کتنی طرح کے پلیٹ فارم آج کے دور میں موجود ہیں جن سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں دنیاوی، وہ یوٹیوب ہو گئی، گوگل ہو گیا، بہت ساری بے شمار ویب سائٹس ہیں جن سے ہر طرح کا علم آڈیو ویڈیو لیکچرز کے اندر موجود ہے۔ لیکن پھر بھی اصل تعلیم کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اصل تعلیم کسی استاد کے پاس جا کے ہی حاصل ہوتی ہے، کسی سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے، جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ رکھتا ہے، اس کو سائنس بھی پروف کر چکی ہے کہ اللہ نے ایک ایسا میکنزم بنایا ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ایک تو آپ کو سمجھ بہت زیادہ آتی ہے، اور سمجھ کے ساتھ اس کے اندر اللہ نے جو نالج رکھا ہوتا ہے، جو فہم و ادراک رکھا ہوتا ہے، وہ آٹومیٹکلی اس کی روح سے آپ کی روح پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، جیسے میں آپ کو یہ بالکل سادہ سی مثال دوں کہ اگر جس طریقے سے عام بچے کلاس کے اندر جو فرنٹ ڈائسس پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ سیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب عام دنیاوی ٹیچر ان بچوں کو زیادہ توجہ سے پڑھاتا ہے تو وہ زیادہ اچھے سے سیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو ایک روحانی استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو اللہ کی راہ کے متعلق بھی پراپر بتائے، آپ کو سکھائے۔ بغیر استاد کے آپ کبھی بھی اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتے۔ مرید کا اپنے شیخ سے جڑا رہنا ہی سب کچھ ہے۔ ریل گاڑی کے انجن کے ساتھ اگر کوئی بھی ڈبہ منسلک رہے گا تو وہ اپنی منزل تک لازمی جائے گا، چاہے وہ ڈبہ بے شک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، چاہے گندا ہو، مندہ ہو، جیسا بھی ہو، اگر وہ اپنی جو انجن والی اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہے تو وہ ضرور در ضرور اپنی منزل کو پہنچے گا۔ تو یہی معاملہ شیخ کا اور مرید کا ہوتا ہے۔ اگر شیخ اور مرید آپس میں ان کی کنیکٹیوٹی اسٹیبلش ہو گئی، صحیح ہو گئی، لیکن اس کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کا شیخ مکمل ہونا چاہیے، ایسا شیخ ہونا چاہیے جو اس پہ اپنا رنگ چڑھانا جانتا ہو، جس کے اندر یہ ایبلٹی ہو کہ اس کے اوپر اپنا رنگ چڑھا دے۔ اگر شیخ میں یہ ایبلٹی نہیں ہے تو وہ پھر اس کی بیعت نہیں ہے، وہ پھر کوئی ایسا بیعت والا معاملہ نہیں ہے۔ نہ شیخ کو اپنے مرید کا پتہ ہے، نہ مرید کو اپنے شیخ کا پتہ ہے، نہ شیخ کوئی اس کو تعلیم دے رہا ہے، بس فقط وہ ایک دنیاوی طور پر شیخی اور مریدی اور پیری چل رہی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ شیخ وہی جو کہ مرید کو اللہ کی بات سنائے، اللہ کا ڈر سنائے، اللہ کی خوشخبری سنائے اور اللہ کی راہ کی طرف بلائے۔
اور ایک بہت میجر غلطی جو آج کے دور میں بہت دیکھنے کو آ رہی ہے کہ اگر کسی کا شیخ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا سفر ابھی نامکمل ہوتا ہے تو اس کو یہ نفس حجاب ڈال دیتا ہے کہ بھائی تمہاری تو بیعت ہے، تمہیں اب کسی اور کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یقین جانے یہ سب سے بڑا نفس کا حجاب ہے۔ کیونکہ اگر آپ کی روح اتنی بالیدہ ہوتی کہ وہ اس عالم ناسوت سے نکل کر اللہ کی قربتوں تک پہنچ سکتی تو پھر تو آپ کو خلافت عنایت کر دی جاتی۔ اگر آپ کے ایسے معاملات نہیں تھے تو ابھی آپ کا سفر نامکمل ہے، تو پھر آپ اگر شیخ کی بیعت اب آپ بیعت نہیں کر رہے کسی کی، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس کی بیعت تھے آپ کو فیض مل رہا ہے، بھائی وہ تو اللہ کی قربتوں میں چلے گئے، وہ تو عالم لاہوت، ہاہوت یا یاہوت، جس لیول تک ان کی کیپیسٹی تھی ان کی روح کی، وہ تو وہاں پر ہیں۔ آپ کی روح میں اتنی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں کہ آپ اس عالم تک جائیں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ لہٰذا اگر آپ کا سفر نامکمل ہے تو آپ کو ہر صورت کسی ایک شیخ کی ضرورت ہے جو کہ اس عالم ناسوت یا اس عالم اسباب میں موجود ہو۔ آپ اس کی بیعت لیں، آپ اس سے بیعت کریں اور بیعت کر کے اپنے سفر کو مکمل کریں تاکہ وہ آپ کی روح کی پرواز کو درست کرے، آپ کے معاملات کو درست کرے، آپ کی روح میں اتنی بالیدگی لائے کہ آپ کی روح ان عالم ناسوت کے پردوں کو چیرتی ہوئی عالم مالکوت و جبروت سے لاہوت تک چلی جائے اور پھر وہ اللہ کی قربتوں میں جا بیٹھے۔ تو دیکھیں یہی باتیں ہم اس لیے یہ چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح جو ہے اس کے لباس اتریں جو اس کے اوپر لباس ہیں اور اس کا اصل لباس تک ہم اس کی رسائی کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم یہ اپنے علم الاحسان کے ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آج کے لیے ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید آنے والے ہمارے جو لیکچرز ہوں گے ان میں ہم پہلے علم الاحسان کا گراؤنڈ ٹھیک طریقے سے اسٹیبلش کریں گے اور پھر ہم پراپر اپنے علم الاحسان پہ بات کریں گے جس میں ساری تصوف اور روحانیت کی ٹرمز بھی ہوں گی اور سارے ٹاپک ہوں گے جن سے آپ اللہ اور اللہ کی راہ اور اللہ والوں کے معاملات کو بہت ایزیلی اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ جان لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ہماری یہ جو آج کی باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ گئی ہیں اور آپ کو سمجھ آ گئی ہیں۔ کوشش کریں ان پہ خود بھی عمل کریں، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیں اور یہی صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔